बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की महंगाई से सताई हुई आवाम को मेरा अस्सलामु अलैकुम। और हाल और अहवाल और खैरियत में आपसे दरियाफ़्त करूँगा नहीं। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। पेट्रोल की कीमतें पिछली मरतबा बढ़ी थीं, अब चूँकि डॉलर मज़ीद बढ़ गया है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्को है। और उसके बाद जो है जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो जाएगा, गैस के बिलों में इजाफ़ा हो जाएगा, और ये एक जो सर्किल है वो चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला आपके और हमारे हालात के ऊपर रहम फरमाए। लेकिन इस वक्त मैं अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाना चाहूँगा महंगाई की तरफ, ख़ास तौर पे कि अब वो स्टेज आ गया है कि ताजिरों ने भी कराची के बिलों को अदा करने से इनकार कर दिया है। आज या कल भी एक दो वाक़यात हुए, उन्होंने कहा है कि भाई पे ही नहीं कर सकते। घरों का भी बुरा हाल है। अब एक ख़ुद सोचें आप कि एक 30,000 रुपये या 35,000 रुपये जिस शख्स की तनख्वाह है, उस बंदे का ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा ही पूरा नहीं हो रहा। वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, खिलाएगा क्या, उसके बाद सैर और तफरीह का तो खैर आप नाम ही ना लें। तो इतनी महंगाई जो है ना वो मतलब अब तक की जितनी मेरी उम्र हो गई है मैंने नहीं देखी जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं। तो और उसकी वजह जो है वो मेरी जहाँ तक असेसमेंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इस वजह का 50% किरदार है। अगर आज हमारे मुल्क की सियासी हालात जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएं तो आप यकीन करें कि 50% माशी मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो डॉलर है एकदम से 300 से 250 के ऊपर आ जाएगा अगर आज के दिन मुस्तहकम हुकूमत जो है वो आ जाए। तो इस तरफ जो है ना अरबाब इख्तियार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्यों हमारे यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस के हवाले से, आइन के हवाले से जो है वो हर एक ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस बनाई हुई हैं। मतलब एक तरफ कानूनदान और जजेस तो चले, वो तो होते ही इसके माहिरीन हैं। आप देखें तो आजकल सियासतदान क्या और मेज़बान क्या और मेहमान क्या और एंकर्स क्या, हर एक उठ के जो है ना वो आइन और कानून की अपनी अपनी तशरीह शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी तशरीह कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब अपनी तशरीह कर रहे हैं, और दोनों के दरमियान जो है ना एक ख़तो किताबत चल रही है। आवाम जो है वो रगड़े में आई हुई है, बीच में आवाम का जो है वो किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो आखिरकार ये मसाइल कब हल होंगे और कैसे हल होंगे? आखिरकार इस लीगल क्राइसिस का कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। ये हम एक लीगली एक बंद गली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी वो बनाई हुई है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो तख्ता मश्क बना दिया जाता है। तो अल्टीमेटली हु विल डिसाइड? इन सब चीज़ों को हमें बहरहाल सोचना पड़ेगा। इस तरह काम मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा लंबे अरसे तक मज़ीद चल नहीं सकता, और हालात का जो है वो अंदाज़ा हमें कर लेना चाहिए। उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है कि इलेक्शंस कब होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। इनसे हम इलेक्शंस के हवाले से और ये जो प्रेसिडेंट ने जो ख़त भेजा, फिर उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, और अब अभी भी चीज़ें जो हैं वो कुछ कशमकश का शिकार हैं, तो उस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है ना वो फैला हुआ है, या सही ये बात है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होंगे, ये तो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा। मतलब ये वाला सिनेरियो जो है वो जो है वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसको आप किस तरीके से मतलब जो है वो इंटरप्रेट करेंगे बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट? देखें, एक चीज याद रखें, बुनियादी बात, इलेक्शन जो है, इंतखाब जो है, ये आइन की बुनियाद है। ये इलेक्शन नहीं होंगे या डिले होंगे, एक दिन दो दिन भी डिले होंगे तो आइन के साथ सख्त खिलवाड़ होगा। इलेक्शन के बगैर कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई इंतजाम नहीं चला सकती, कोई हुकूमत जायज नहीं अगर इलेक्शन नहीं हो। सिर्फ एक इसमें रखा हुआ है, आप समझ लें कि इसमें एक गुंजाइश रखी हुई है, वो है निगरान हुक्मरानों की। निगरान हुक्मरान वाहिद वो हुक्मरान है जो एक आरजी अरसे के लिए, जिसको
اس کی تشخیص کر دی گئی ہے کہ وہ 90 دن ہے. وہ 90 دن کے لیے آ کے الیکشن کرا کے اور اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ براجمان ہو کے بیٹھ نہیں سکتے. اگر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیروپیے ہیں اور قاصد ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ آئین کے پہلے الفاظ جو ہے نا، پہلے آئین آغاز جہاں سے ہوتا ہے، whereas sovereignty belongs to Allah, to be exercised by the people through their chosen representatives. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی حاکمیت ہے، لیکن اس حاکمیت پہ عمل درآمد عوام کریں گے اپنے نمائندے کے ذریعے. اگر ذریعے نمائندے نہیں ہیں، منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو سارا نظام جو ہے وہ فاسد ہے، سارا نظام انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہے خط کا، اور اس کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کے بعد اب صدر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ دے. تو اس لیے ان کے پاس جو ہے نا وہ جانے سے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ہے. لیکن میرے خیال میں نہیں، آئین کو پڑھ لیں، آئین کو سادہ لفظوں میں پڑھیں، اور آئین جو بھی قانون بنتا ہے وہ آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. آئین از دی سپریم ڈاکومنٹ. جب آئین کہتا ہے تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو حکومت ہوگی تو نگرانوں کو 90 دن سے زیادہ آپ نہیں بٹھا سکتے. اسی طرح آئین بڑا کلیئرلی آرٹیکل 48 کا کلوز 5 اگر آپ نکال سکتے ہیں اپنے سامنے تو وہ دیکھیں، کلوز 5 دیکھیں آرٹیکل 48 کی. When the president dissolves the assembly, he shall appoint a date. یہ لکھا ہوا اسی طرح لکھا ہوا ہے نا. میں چیف الیکشن کمشنر کا تو نہیں کہا کہ وہ اپوائنٹ کرے گا. اچھا، نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نئی حلقہ بندیاں آئین کے مطابق ضروری قرار دے رہے ہیں. تو اب وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہوا ہے، کیا ان کا فیصلہ غلط ہے؟ سے زیادہ ظلم کیا ہے نا، جبر کیا ہے اس گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ کہتا ہوں اس ملک پہ. چیف الیکشن کمشنر نے وہ یہ کیا ہے کہ اب ایسا پھنس گئے ہیں. ہم آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب آئین کا آپ آرٹیکل 50 بھی نکال لیں ذرا، 50 اور 51، 50 اور 51. اب جو سینسس ہوا ہے اس کے ذریعے یہ سیٹیں جو ایلوکیٹ ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے پنجاب کی الیکٹڈ ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹیں 148 ہوگی. 148 کا فگر ہوگا پنجاب کے سامنے. دیکھ لیا ہم نے، نظر آ گیا. اب یہ نئے سینسس کی وجہ سے یہ تبدیل ہوں گی. اگر 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں تو آئین میں ترمیم ہوگی تو 148 سے سیٹیں کا 146 لکھا جائے گا. آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی نا. وہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں 148 لکھا ہوا ہے، وہ 146 کرنی پڑے گی. آئین میں ترمیم ہی نہیں ہو سکتی. تو اب آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تو الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن تو ہونے ہیں 146 سیٹوں پہ پنجاب کو، 148 کی بجائے. میں آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ کتنی کم ہوئی ہیں کتنی بڑھ رہی ہیں، پر میں بات کر رہا ہوں اس مفروضے پہ کہ 2 سیٹیں کم ہو جاتی ہیں پنجاب کی، 2 سیٹیں سندھ کی بڑھ جاتی ہیں، 1 سیٹ بلوچستان کی بڑھ جاتی ہے یا 2. یہ جو بھی ہے نیا کمبینیشن، وہ تو صرف ارتھمیٹک کا، ریاضی کا سوال ہے. اس کو کیلکولیشن میں تو کوئی مشکل نہیں آئے گی. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ معزز جو آنے والے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ بھی کیا اسی نوعیت کے ہوں گے یا ان کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ ان کو ایک تو بڑا متنازع کر دیا ہے نون لیگ والوں نے کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور سارے معاملات یہی چلیں گے. یہ ان کو بے وجہ ہی متنازع کر دیا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہے، انڈیپینڈنٹ. اور ان کو بھی تارے نظر آ جائیں گے جب وہ آ گئے تو نون لیگ والوں کو بھی. پر یہ ہے کہ
اس سے مجھے نہیں کوئی، میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ اتنا فرق پڑے گا ان کو، نون والوں کو جو منتظر ہیں، جنہوں نے ان کو 3 مہینے پہلے ہی نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا ایز چیف جسٹس. پر یہ ہے کہ ان کی امیدیں ضرور لگی ہوئی ہیں قاضی صاحب پہ، اور قاضی صاحب بھی اب قانون اور آئین کے خلاف، قاضی صاحب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا نا کہ 48(5) میں لکھا ہوا ہے کہ the president shall appoint a date for the election. اب وہاں تو چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا ہوا. چیف الیکشن کمشنر کو تو ایکچولی جیل میں ہونا چاہیے. اتنی وہ فراخ دلی سے آئین کی حد تک کر رہا ہے، یہاں تک کر رہا ہے کہ اب پریزیڈنٹ بلاتے ہیں تو اس کو اس کا لحاظ کر کے اس کو کہتے ہیں آپ اس دن آ جاؤ یا اس دن آ جاؤ. وہ پکڑے، وہ ان کو کہتا ہے جی میں نے جانا ہی نہیں ہے. جب آدمی ہے پریزیڈنٹ کو بات بھی کرنے نہیں جانا، یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کی توہین ہے، یہ تو پاکستان اور ریاست کی توہین ہے. یہ تو اس کو اختیار ہی نہیں اس قسم کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ نوٹس دیتا ہے، طلب کر رہا ہے ایک جماعت کے سربراہ کو، کوئی 25-26 تاریخ کو، 27 تاریخ کو، ایک اور کو 29 تاریخ کو، اور جو اس کو جس سربراہ کو اس نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور ایک غلط کمپلینٹ پہ، کمپلینٹ بھی اپنی نہیں ہے، اس کو صاف کہہ دینا. عدالت میں کہنا چاہیے تھا جی میری طرف سے یہ کمپلینٹ نہیں ہے اور یہ پراپر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری کسی نے کیا ہوا ہے. یہ صدر مملکت نے بھی اگر آپ دیکھیں تو بس ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی میں نے جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے نا وہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیے. اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی قانونی کارروائی یا کوئی خط یا کچھ بھی اس قسم کا کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، امور مملکت اس طرح کیا ٹویٹرز کے ذریعے چلائے جانے چاہیے؟ نہیں، ٹویٹ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو باقاعدہ خط لکھنا چاہیے تھا، اور لکھتے پرائم منسٹر کو، نگران بھی اگر آ گئے تھے تو ان کو لکھتے، یا پہلے پرائم منسٹر کو لکھتے. خط لکھنا چاہیے تھا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ان کی حکم عدولی اس قسم کی جتنی فراخ دلی سے، لاپرواہی سے چیف الیکشن کمشنر کر رہا ہے، یہ تو ایک طوائف الملوکی پھیلانے کی بات ہے نا کہ پریزیڈنٹ بلائے، پریزیڈنٹ کا ایک اختیار ہو، ایک فرض ہو کہ اس میں پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ. اس کو آپ اس میں وہ بلائے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، اور تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسے فرض میں جو صرف پریزیڈنٹ پہ ہے وہ آپ کا مشورہ بھی لے رہا ہے، تو آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے. پر یہ الٹا انہوں نے یہ کیا. جہاں تک صدر کا تعلق ہے، سوال یہ ہے کہ کیا بنیادی طور پہ وہ جو بل آئے ہیں، 2 بل، ان پر صدر کے دستخط ہیں یا نہیں؟ اگر تو نہیں ہے پھر تو وہ بل قانون بنے ہی نہیں. اگر اسینٹ دے دیا صدر نے اور صرف دستخط نہیں کیے پر یہ کہا ہے کہ آئی اپروو اور آئی گیو مائی اسینٹ، تو پازیٹیو اگر کہا ہے تو پھر معاملہ ختم ہے. پھر وہ دونوں بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئے. اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کے پاس آئین سامنے رکھا ہوگا، میں تو کسی ایسی جگہ سے فون کر رہا ہوں کہ ٹی وی بھی نہیں ہے سامنے اور آپ کو عرض کر رہا ہوں، پر اگر آپ آرٹیکل 75 کا سب آرٹیکل 3 دیکھیں، ہم آرٹیکل 3، اس میں کچھ اس طرح ہوگا: a bill shall become an act of parliament, a bill after the assent of the president, or in absence thereof, failing thereof, deemed assent of president, shall become act of parliament. الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ بھی ابھی تک نہیں دی گئی. ظاہر ہے 23 کروڑ عوام کا جو ہے وہ مفاد اس سے وابستہ ہے. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ عدالت کو یا معزز چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لینا چاہیے، یا کوئی سی پی ہی فائل کرنی پڑے گی اس کے لیے بھی؟ وہ ایکچولی میرا خیال ہے، وہ میں امین تو نہیں ہوں کسی بات کا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے، جو قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ہے ججز کی،
وہ سو موٹو ایکشن لینے کی تباً خلاف ہے. ایک ان کی تباہ جو ہے نا وہ خلاف ہے. رولنگ ان کی ججمنٹ ان کی آبزرویشن یہی آتی. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے عمر اکرم بندیال صاحب بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو لیں تو وہ سو موٹو پہ ہی امبیرسمنٹ نہ ہو جائے. تو وہ نہیں لے رہے, پر کوئی نہ کوئی چلا جائے گا. پٹیشن لے کے تو کرنی پڑے گی. یہ تو بڑی بہت ہی سیریس معاملہ ہے. یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے کہ آپ قانون سازی جب قانون بنتا ہی نہیں اور مناسب قانون سب بنانے کا پروسیجر اور ضابطہ ہی نہیں استعمال میں لاتے اور وہ کہتے ہیں جی یہ قانون بن گیا. قانون بننے کا اگر ایک ضابطہ ہو باقاعدہ تو قانون اسی طرح بن سکتا ہے, کوئی اور طریقے سے تو نہیں بن سکتا. ورنہ تو کوئی یونین کاؤنسل کیا میں پاکستان کا آرمی ایکٹ کو میں امینڈ کر رہی ہوں, میں یونین کاؤنسل ہوں, تو اس کا طریقہ تو صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے نا, اور صدر کی کنسینٹ ہونی بڑی ضروری ہے. ایک وقت ہوتا تھا, ہمیں بھی یاد ہے اور آپ کو بھی ظاہر یاد ہوگا, کہ جب کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہوتا تھا تو اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے ایون پبلک میں ڈسکس کرنے سے, کہ یہ میٹر چونکہ سب جوڈس ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کل تو آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ کسی سب جوڈس میٹر کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر ڈیسیجن بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں. ڈسکشن تو ایک طرف, تو یہ ماحول میں اس قسم کا چینج جو آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس میں دو وجوہات, دو مائل سٹونز ہیں. ایک تو چیف جسٹس تھے, چیف جسٹس انوار الحق صاحب, پاکستان کے چیف جسٹس. ان کے زمانے سے آبزرویشن جو ہے نا, ہر بات پہ آبزرویشن, ہر بات پہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا آپ نے کیا ہے, بھائی اس کی بات سن لو, وہ آپ کو کنونس ہی کر لے گا جو میں نے کیا ہے سب ٹھیک کیا ہے, پر پہلے ہی فتاوے دینے شروع کر دینا. یہ اس عہد کے بعد سارے چیف جسٹس میں تقریباً بہت کم تھے جو خاموش رہتے تھے, ناصر الملک جیسے, لیکن ہر بحث کرنی شروع ہو گئے. اور افتخار محمد چودھری تو اس کو انتہا پہ لے گئے. اور اب یہ ایک تو یہ ہوا, ایک دوسرا یہ ہوا کہ میڈیا ایسا آ گیا ہے جہاں اس زمانے میں میڈیا صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, دوسرے دن اخبار چھپتا تھا, کوئی ایک آبزرویشن چھوٹی موٹی چیف جسٹس کی ٹی وی کو آ جاتی تھی اخبار میں, خبر میں, کبھی اس کی سرخی لگ جاتی تھی, ایسے ہی ہوتی تھی, تو کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں 24 گھنٹے اور وہ پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو بیچ میں, اس لیے یہ اس میں بھی بڑا ججز کو ایک نئی ایک طاقت دے دی ہے, ایک نیا ان کی پبلسٹی ہوتی ہے بڑی. چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا, اس جج نے مندو خیل نے یہ کہہ دیا, اطہر من اللہ نے یہ کہہ دیا, وہ ان کو بھی تھوڑا سا نشہ اس کا چلتا ہے. تو ایسا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ چیئر لفٹ جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گئی تھی رسیاں ٹوٹنے کی وجہ سے, اور تقریباً 8 لوگ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک, بلکہ ایون 15 گھنٹے تک جو ہے وہ مدد کا انتظار کرتے رہے. پاک فوج نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لایا, اور پھر اس کے بعد جو اس کے چیئر لفٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بلایا گیا, اور انہوں نے آ کے پھر الٹیمیٹلی ان سب کو الحمدللہ ریسکیو کیا. اور اس سارے سچویشن میں جو ایک چیز دیکھنے میں آئی, وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ جو تمام قوم ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس کو جوڑنے میں جو اہم کردار ادا کیا, سب سے پہلے تو پاک فوج نے ظاہر ہے فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا, اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. اس میں بھی لوگ اب کرٹیسائز کرنے والے تو اس میں بھی کرتے ہیں کہ جی 6 گھنٹے کیوں لگا دیے, 8 گھنٹے کیوں لگا دیے. تو وہاں کے حالات کے مطابق اور
دوسری جو آن گراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہرحال چیزوں میں پلس مائنس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میجر جنرل رینک کا بندہ جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے نا، ورنہ تو وہ بھی اپنے کمرے میں ٹھنڈے اے سی کے نیچے بیٹھا رہتا، لیکن انہیں ہماری عوام کا خیال ہے جبھی تو وہ سامنے آئے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو چیئر لفٹ کو جو ریسکیو کرنے والے زپ لائن والے جو ہیں، ان کو پوری لاجسٹکس اور پھر وہاں پہ عوام کو جو منظم رکھا، اور اس کے بعد پھر جو آخری کے 2-3 لوگ ہیں ان میں پاک فوج کے لوگوں نے بھی حصہ لیا، شروع میں جو پہلا آغاز کیا، ان کو کھانا پہنچایا، وہ سارا پاک فوج کے لوگوں نے کیا۔ تو بیجا تنقید سے گریز کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مطلب ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوج کیا اور عوام کیا ایک ہی مطلب سکے کے دو رخ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہیں محمد علی سواتی صاحب، یہ ہیں جنہوں نے وہ جو ریسکیو آپریشن تھا اور اس میں بہت اہم کردار ادا کیا، پاک فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی جو ہے وہ ریسکیو کرنے میں مدد فراہم کی، بلکہ انفیکٹ ان کی کمپنی نے اور انہوں نے ذاتی طور پہ اپنی جان کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا، خطروں میں ڈالا اور ان سب کو ریسکیو کیا۔ اچھا ایک تو یہ بتائیں یہ کس حد تک خطرناک تھا، اور اس سے پہلے بھی کیا آپ اس قسم کے جو ریسکیو آپریشنز ہیں یا اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر چکے ہیں؟ ہماری جو میرا پروفیشن ہے، جو میرا پیشن تھا ایڈونچر شروع سے، اس میں ریسکیو کرنا یہ ہمارے لیے روزمرہ کی روٹین ہے، مطلب نارمل سی چیز ہے ہمارے لیے۔ اور یہ ہم زپ لائن کا ہمارا ورڈز ہے، یہ زپ لائن کا پروجیکٹ ہے کاغان ویلی میں، اس کے علاوہ ڈی ایچ اے پشاور میں ہمارا سب سے پہلا پاکستان کا ایڈونچر ارینا بنا۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس جگہ کی کنڈیشن اور تھی، کیونکہ یہ چیزیں ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے اینکرز سیف ہیں، ہم جو وائرز یوز کر رہے ہیں سرٹیفائیڈ ہیں، اکوپمنٹ ہمارا سرٹیفائیڈ ہے، لیکن یہاں پہ ہم ساری چیزیں تو سرٹیفائیڈ لے کے گئے تھے، لیکن جو ایک وائر ٹوٹی تھی دوسری وائر بھی ٹوٹ سکتی تھی، اس کا ڈر تو دل میں تھا ہمارے۔ اور ہمیں یہ دیکھ کے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ لوکل مطلب سارا کام کیا ہوا تھا اور زنگ آلود قسم کی تاریں لگی ہوئی تھی، تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹوٹ سکتی ہے، ایک دو بندے ہم ایکسپریس کے اوپر جائیں گے تو یہ اس کا بریکنگ لوڈ فائنل کہیں بالکل یہ تو نہیں ہے کہ اب ٹوٹنے والا ہے، تو یہ ساری ٹینشنز تھی ہمارے ذہن میں، لیکن اینکرز کو چیک کیا، اپنی تسلی کی، سیفٹی کمز فرسٹ وہ ہم نے دیکھا، اس کے بعد رسک لینا رہ گیا تھا، پھر وہ اللہ توکل کر کے رسک لیا اور الحمدللہ 6 بندے ہیونز وے کی ٹیم نے ہم نے ریسکیو کیے۔ اچھا یہ جو آپ کو ڈسکور کرنے میں پھر یہاں تک لانے میں ظاہر ہے ہماری آرم فورسز کا بڑا کردار ہے، تو انہوں نے کس طریقے سے آپ کو ہیلپ کیا، یا جو وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، ڈی سی وغیرہ تھے، انہوں نے کیا اس میں رول پلے کیا؟ لوکل کمیونٹی نے بہت زیادہ مطلب یہ کرنے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ہمیں اپریسیشن دی، لیکن کرنے سے پہلے ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ جی پتہ نہیں یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، تو کافی ہرڈلز پڑ رہی تھی، جس کو صرف آرمی اور وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن پولیس اور ان ساروں نے مل کے بڑا کنٹرول کیا، اور لوکل کمیونٹی کا بنتا تھا، وہ ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، وہ اس وقت کر رہے مطلب ہمیں لگ رہا تھا غلط ہیں، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، وہ پچھلے 14 گھنٹوں سے اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے۔ اچھا ایک تقریب میں جو ہمارے قائم مقام وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی آپ کی خدمات کی بڑی تعریف کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خوشی ہوئی ہے کہ ساروں نے ایک اچھے کام کو ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے اپریسیشن کافی زیادہ دی، اس کے علاوہ جتنے بھی افسران تھے، فوجی تھے، کوئی بھی جو جس وردی میں تھا، جس سے تعلق تھا اس کا، جس ادارے سے، ہر بندے نے بڑے خوشی سے اور کھلے مادے سے دل سے لگایا ہے۔ اس طرح کی چیئر لفٹس وغیرہ یا اس طرح کے جو شارٹ کٹس بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ٹائم کی تو ان میں بچت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کے پی میں اس قسم کے بہت زیادہ چیئر لفٹس وغیرہ ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو وہاں پہ آپ نے ظاہر ہے اس ایریے کا پورا دیکھا بالا ہے آپ کا، تو یہ سارے محفوظ اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ تو نہیں کہہ سکتے ہم ان کو، کیونکہ یہ ان کا روزمرہ کا راستہ ہے۔ شارٹ کٹ تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک روڈ اویلیبل ہو اور آپ شارٹ کٹ پہ جائیں، یہ شارٹ کٹ نہیں تھا، یہ ان کا ایک ہی سنگل روٹ ہے جس کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اور آئی تھنک یہ ایڈمنسٹریشن جس علاقے میں یہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں، نہ کہ لوگ خود اپنے مدد آپ کے تحت اس طرح کا پروجیکٹ کریں اور پھر اس طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور باقی سٹینڈرڈز کی جو آپ نے بات کی، تو سٹینڈرڈز آپ جتنے بھی مینٹین کر لیں، جتنا بھی اچھا سٹینڈرڈ آپ مطلب کر لیں ساری چیز کا، حادثے ہوتے ہیں، پھر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک اپنی لائف ہے،
تو اسٹینڈرڈس کے ساتھ لمٹس ہوتی ہیں. ہم نے جتنا بھی اسٹینڈرڈ اچھا رکھنا ہے اس کی ایک لمٹ ضرور ہے. ہمیں لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کب تک چلے گا, یہ اکوپمنٹ یہ سرٹیفائڈ ہے نہیں ہے. تمام پوری قوم جو ہے وہ پاکستانی بھی بالکل ایک ساتھ جو ہے نا وہ متحد نظر آئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو بچے ہیں اور یہ جو اساتذہ یا استاد ہیں ان کے ساتھ ان کی زندگی بچ جائے. تو اس قسم کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت ہماری قوم کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ کو دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ میرا جو بھی پروفیشن تھا وہ میرا بزنس ساری چیزیں ہیں, لیکن الحمدللہ کہ آج تک میں وہ بزنس کرتا رہا, لیکن آج مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا بزنس جو ہے ایک بہت پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے. میرے اس بزنس کی وجہ سے یہ میری ایکسپرٹیز بڑھی, میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے یہ کل پاسبل ہوا سارا. اور شکر ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ ایک اچھا کام لے لیے. مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میرے پچھلے 4 سال کی محنت کل رنگ لے کے آئی ہے. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہمیشہ کی طرح امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.